बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल 2024 और सोमवार का दिन है। आज का ये वीलॉग NA 132 कसूर के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक नहायत अहम वीलॉग है, जिसमें हम ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद ख़ान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर में से कौन ये इलेक्शन जीतेगा, हार किसका मुकद्दर बनेगी और क्या इस इलेक्शन का फ़ैसला आसानी से हो पाएगा या फिर टफ फाइट होगी, सख्त मुकाबला होगा, असाब शिकन मुकाबला होगा या फिर आसानी के साथ हार जीत का फ़ैसला हो जाएगा। और इस वीलॉग में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नून लीग के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद ख़ान के वो कौन कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं कि जिनकी बिना पर वो फतह याब हो सकते हैं, और फिर वो कौन सी ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है जो मलिक रशीद अहमद ख़ान की जीत पर असरअंदाज हो सकती है और जिसकी वजह से मलिक रशीद अहमद ख़ान को किसी नापसंदीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि मलिक रशीद अहमद ख़ान कितने वोटों की लीड के साथ ये इलेक्शन जीतने का दावा कर रहे हैं और क्या जो वो दावा कर रहे हैं और क्या वो अपना ये दावा पूरा कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के वो कौन कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं कि जिनकी बिना पर वो कामयाबी के करीब पहुंच सकते हैं और अपने मुखालिफ उम्मीदवार से फतह छीन सकते हैं। और इसके साथ साथ वो कौन से ऐसे अवामिल हो सकते हैं जो उनकी जीत में रुकावट बन सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीलॉग में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि मलिक बरादरान ज़िला कसूर का एक बड़ा सियासी ख़ानदान है जिसकी सरबराही मलिक रशीद अहमद ख़ान करते हैं। बुनियादी तौर पर NA 132 कसूर की सीट मलिक बरादरान की सीट है। 2018 के इलेक्शन में जब ये हल्का NA 138 था तो मलिक रशीद अहमद ख़ान ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1,09,438 वोट हासिल करके 30,933 वोटों की लीड से PTI के उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल से ये सीट जीती थी। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में मलिक रशीद अहमद ख़ान ने अपनी कौमी असम्बली की इस सीट पर मियाँ शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया और उनकी अदम मौजूदगी में मलिक बरादरान ने भरपूर कैंपेन चलाई और उनको 1,37,231 वोटों और 26,115 वोटों की लीड से इलेक्शन जितवाया। अगरचे इस दौरान मलिक रशीद अहमद ख़ान PP 175 कोट राधाकृष्ण से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल से 6,687 वोटों से शिकस्त खा गए थे। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मलिक बरादरान ने मियाँ शहबाज शरीफ को ये सीट जितवा कर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को 1,37,231 वोटों का टारगेट दे दिया है। अगरचे मलिक रशीद अहमद ख़ान ने यह दावा किया है कि वो ये ज़िमनी इलेक्शन 50,000 की लीड से जीतेंगे, यानी वो 1,61,000 के लगभग वोट हासिल करके अपने मुखालिफ PTI के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को शिकस्त देंगे। हो सकता है कि वो ज़िमनी इलेक्शन तो जीत जाएं, लेकिन शायद वो इतनी बड़ी लीड हासिल करने का दावा पूरा ना कर सकें। चंद रोज़ कबल प्रेस क्लब कसूर में जब मलिक रशीद अहमद ख़ान से ये सवाल किया गया कि वो खुद PP 175 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन 6,687 वोटों से हार चुके हैं, तो अब 1-1.5 माह के दौरान वो अपनी सियासत में कौन सी ऐसी बेहतरी लाए हैं या कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स की हैं कि जिनकी बिना पर वो इतनी बड़ी लीड से कौमी असम्बली का ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए इतने पुरएतमाद हैं। जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि 8 फरवरी के बाद मुतअद्दिद बड़े बड़े ग्रुप्स और नामवर शख्सियात ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। करेन का इंतखाबी निशान रखने वाली
ایک مذہبی پارٹی کے امیدوار قومی اسمبلی فقیر حسین، جنہوں نے سابقہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں 22,245 ووٹ حاصل کیے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت الیکشن سے دستبرداری اور اپنے ساتھیوں سمیت ملک رشید احمد خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ داؤد انیس قریشی، جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں 9,259 ووٹ حاصل کیے تھے، نے بھی ملک رشید احمد خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرین کے انتخابی نشان والی مذہبی پارٹی کے ایک امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری محمد علی روڈو، جنہوں نے 30,000 ووٹ حاصل کیے تھے، انہوں نے بھی ملک رشید احمد خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ چودھری محمد الیاس خان گجر، جو کہ 2018 میں پی پی 175 کوٹ رادا کشن سے ایم پی منتخب ہوئے تھے اور اس مرتبہ وہ پی پی 176 سے منتخب ہوئے ہیں، ان کی 5-6 یونین کونسلز قومی اسمبلی کے اس حلقہ میں شامل ہیں، وہ بھی ملک رشید احمد خان کی حمایت میں کھل کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ ان کا اپنے ووٹرز سے انتہائی گہرا اور مضبوط تعلق ہے، ان کے ووٹرز ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ چودھری محمد الیاس خان گجر پی پی 175 اور پی پی 176 میں ملک رشید احمد خان کی کامیابی کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پی پی 178 کی 5-6 یونین کونسلز بھی قومی اسمبلی کے اس حلقہ میں شامل ہیں، جہاں سے ملک رشید احمد خان کے بھتیجے ملک احمد سعید خان منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی ملک رشید احمد خان کو جتوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ پی پی 179 سے ملک رشید خان کے بھانجے ملک محمد احمد خان، جو اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، نے ضلع قصور میں سب سے زیادہ 65,617 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی، اور وہ بھی ملک رشید احمد کو جتوانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں۔ اور یہ وہ پلس پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنا پر ملک رشید احمد خان 50,000 کی لیڈ سے یہ ضمنی الیکشن جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس 16 ماہ کی گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، نگران حکومت میں، جس کو نون لیگ کی حکومت کہا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی موجودہ وفاقی اور پنجاب حکومت میں، مسلم لیگ نون عوام الناس کو کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی فیلڈ میں اور کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف مہیا نہیں کر سکی۔ سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا بیانیہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ ملک تو خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ ہوا، لیکن عام آدمی ڈیفالٹ کر گیا۔ عوام دشمن اقدامات سے عوام کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ان کی زندگی اجیرنٹ بنا دی گئی ہے۔ روز بروز مہنگائی میں اتنا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ غریب تو کیا، اب سفید پوش افراد کا بھی بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ وہ بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں ان کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اگر غیر جانبدار بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ گیس، پیٹرول، بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے، نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جس سے ایک مرتبہ پھر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ نون کی حکومت عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ لوگ نون لیگ کو ووٹ دینے کو تیار نظر نہیں آتے، اور عوام الناس کی یہ نفرت ملک رشید احمد خان کی جیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور ان کے نیچے سے کامیابی کی سیڑھی کھینچ سکتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار قومی اسمبلی سردار محمد حسین ڈوگر کی بات کریں تو انہوں نے میاں شہباز شریف کے مقابلے میں 1,11,116 ووٹ حاصل کر کے شکست تو کھا لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ ووٹ حاصل کر کے سیاسی حلقوں کو حیران بھی کر دیا تھا، کیونکہ انتہائی نامساعد اور مشکل ترین حالات میں جب حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی امیدواروں کے لیے ہر طرف خوف و ہراس کے سائے پھیلے ہوئے تھے، مقدمات کا اندراج، اینٹی کرپشن میں انکوائریاں، چھاپے، گرفتاریوں کی دھمکیاں اور دیگر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھیں، اور ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ الیکشن کیمپین کے لیے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ کارنر میٹنگز، جلسے، جلوس، ریلی پر مکمل پابندی تھی، اور پی ٹی آئی امیدواروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور زبانوں کو تالے لگا کر الیکشن لڑنے کے لیے نام نہاد فری ہینڈ دے دیا گیا تھا۔
انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیا گیا تھا، لیکن ظلم اور جبر کے اس ماحول میں سردار محمد حسین ڈوگر کا اتنے زیادہ ووٹ حاصل کر لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا۔ اگرچہ سردار محمد حسین ڈوگر اور ان کے ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 6-7 ہزار ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے الیکشن جیت گئے تھے، لیکن پھر جھرلو پھیرا گیا اور مجھے فارم 47 کے مطابق دھاندلی کر کے 26,115 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے 93 فارم 47 ایسے تھے جن پر کٹنگ کی گئی تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا۔ بہرحال سردار محمد حسین ڈوگر کا کہنا ہے کہ اگر 21 اپریل کو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا، حکومتی مشینری کا استعمال نہ کیا گیا اور دھونس دھمکی اور دھاندلی سے کام نہ لیا گیا، تو پھر وہ بہت پر امید ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے اور ملک رشید خان کو واضح برتری کے ساتھ شکست دیں گے۔ بہرحال سردار محمد حسین ڈوگر کا اپنے ذاتی ووٹ بینک کے علاوہ ایک ہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے جو مخالف امیدوار کے تمام پلس پوائنٹس پر حاوی ہو سکتا ہے اور جس کی بنا پر وہ کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اپنے مخالف امیدوار ملک رشید احمد خان سے فتح چھین سکتے ہیں۔ وہ ہے پی ٹی آئی ووٹرز کا جنون، ان کا جوش اور جذبہ ولولہ، کیونکہ پی ٹی آئی ووٹر نون لیگ کے ووٹر سے بہت زیادہ متحرک اور سرگرم ہے، ایگریسو ہے، غصے میں ہے۔ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتوا کر حکومت سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بھی سردار محمد حسین ڈوگر کو ووٹ مانگنا نہیں پڑا تھا، بلکہ پی ٹی آئی ورکرز نے خود ان کو ووٹ ڈالا تھا۔ اور اگر موجودہ ضمنی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی ورکرز کا وہی جوش، جذبہ اور ولولہ موجود رہا اور وہ اسی طرح الیکشن ڈے کو خود بخود باہر نکلے، پولنگ سٹیشن سنبھال لیے اور مبینہ دھاندلی کو روک لیا اور ٹرن آؤٹ میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا، تو پھر سردار محمد حسین ڈوگر کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور ملک رشید احمد خان کو ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب پی پی 175 میں پی ٹی آئی کے امیدوار سردار راشد طفیل ایم پی ایم منتخب ہو چکے ہیں، جس سے خاص طور پر اس حلقے میں سردار محمد حسین ڈوگر کے ووٹ بینک میں اضافے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی پی 178 میں ان کو پی ٹی آئی کے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی بیرسٹر شاہد مسعود، پی پی 179 میں سردار نادر فاروق اور دیگر دھڑے اور گروپس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، این اے 132 قصور کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی ملک رشید احمد خان اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار قومی اسمبلی سردار محمد حسین ڈوگر کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ ان کے درمیان آسانی سے ہار جیت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ دونوں امیدواروں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی امیدوار کے لیے تخت یا تختے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ووٹ بینک کے لحاظ سے ظاہری طور پر اگر ملک رشید احمد خان کو ایک مضبوط امیدوار قرار دیا جائے تو دوسری طرف الیکشن ڈے پر پی ٹی آئی کے ورکرز کا جنون، جوش، جذبہ اور ولولہ بازی پلٹ بھی سکتا ہے۔ بہرحال سردار محمد حسین ڈوگر کو مسلم لیگ نون کی طرف سے 1,37,000 ووٹوں کے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے مزید محنت درکار ہے۔ ان کو مزید محنت کرنا ہوگی، ان کو اپنے پی ٹی آئی ووٹرز کو مزید موٹیویٹ کرنا ہوگا اور ان کا لہو گرمانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔